बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की निसाब में शामिल पहली गज़ल का मुतालिया करेंगे। आप 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप शायर मशरक़ कहलाते हैं। एक फ़लसफ़ी शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बर्रे सग़ीर के लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश की। आप पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पहले शेर में आपने लफ्ज़ इश्क को नए मानी अता किए हैं और दुनिया में कामयाबी का एक तरीका बताया है। शेर देखिए। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे शहनशाही। इश्क, इससे मुराद जोश, वलवला, जज्बा, सख्त मेहनत, सख्त जाँ फ़शानी है। तो इश्क, इकबाल कहते हैं कि जब इंसान के अंदर जोश, वलवला और जज्बा होता है तो इस जज्बे की बदौलत इंसान अपनी ज़ात से आगाह हो जाता है। फ़लसफ़ा खुद ही क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ात को पहचान लेता है, दुनिया में आने का अपना मकसद जान लेता है, तो वो अल्लाह ताला को पहचान लेता है। अपनी ज़ात की पहचान सबसे पहले ज़रूरी है। और इश्क क्या है कि जब इंसान ये पहचान लेता है कि मैं दुनिया में हर काम कर सकता हूँ और उसे अपनी ज़ात की शनाख्त के सारे हवाले याद हो जाते हैं, उसे अपनी सलाहियतों के, अपनी काबिलियतों के सारे राज मालूम हो जाते हैं, तो इकबाल फरमाते हैं कि ये खुद आगाही, अपनी शनाख्त जो है, इसकी बदौलत दुनिया में ग़ुलाम लोग भी शहनशाहियत करने के राज जान जाते हैं, खुलते हैं, ज़ाहिर होते हैं, मालूम होते हैं। असरार, राज, शहनशाही, बादशाहत। असरार शहनशाही, तो ग़ुलामों को भी दुनिया में बादशाही करने के राज मालूम हो जाते हैं। ये इशारा बर्रे सग़ीर के नामवर ख़ानदान ग़ुलामा के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम थे, लेकिन अपने जोश, वलवले, जज्बे, मेहनत, लगन और कोशिश से एक दिन वो पूरे बर्रे सग़ीर के बादशाह बन गए। दूसरा शेर देखिए। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। इस शेर में इकबाल ने सहरी और तहज्जुद के वक्त उठकर दुआएं और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने की अहमियत बयान की है। मिसाल देते हैं कि दुनिया में 4 बड़े नाम हैं, 4 बड़े स्कॉलर हैं। पहले अत्तार, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार 6ठी सदी हिजरी के आगाज़ में ईरान के शहर निशापुर में पैदा हुए। अत्तार फ़ारसी के एक मशहूर सूफ़ी शायर थे। दूसरा मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो मौलाना रूम के नाम से मशहूर हैं। आप बल्ख में पैदा हुए और अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूम का मानवी शागिर्द कहते हैं। हकीकी शागिर्द वो होता है
جس کے پاس ہم چل کر جاتے ہیں اور براہ راست اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کی تحریروں کو پڑھ کر، کسی عالم کی کتب کو پڑھ کر، کسی عالم کی باتوں کو سمجھ کر کچھ سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عالم کا مانوی شاگرد کہہ سکتا ہے۔ تیسرے، شیخ فخر الدین رازی ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے، اور ان کی دو مشہور کتب احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت بہت زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ چاروں علماء، اگر انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہے، کوئی سیکھا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے فجر کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تہجد کے نفل ادا کیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کی نماز ہونے سے پہلے جب آدمی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ گویا سحری کا وقت اور تہجد کا وقت انسانی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، انسانی دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور اسی وقت ساری دعائیں، التجائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اب اس میں اقبال مسلمانوں کے لیڈروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فرزانہ یہ دیوانہ کا الٹ ہے، عقل مند، اے عقل مند رہنما، اے عقل مند لیڈر، ایک بات یاد رکھو کہ تیری قوم سست تو ہے، کام کوش تو ہیں، یعنی تیری قوم بہت سست ہے، کام چور ہے، لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ لیکن یہ لوگ جس راستے پر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے راستے پر، اس کی وجہ سے ان کی سوچ، ان کا عقیدہ برا نہیں ہے، لہٰذا ان سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نو امید، یہ نا امید سے ہی بنا ہے، مایوس ہونا۔ تو اے مسلمانوں کے عقل مند لیڈر، تو مسلمان قوم سے، مسلمان ملت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ بظاہر تو یہ لوگ سستی کا شکار ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے بہت تیز ہو جائیں گے، متحرک ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے حوالے سے کبھی مایوسی کا سوچنا بھی نہیں۔ اگلا شعر بہت مشہور ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی، یہ مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اے طائر لاہوتی، اے جبریل علیہ السلام، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کائنات میں اللہ کے فرش تک، سدرۃ المنتہا تک صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جا سکتے ہیں، اس سے آگے کائنات کی کوئی چیز نہیں جا سکتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، جو معراج پر تشریف لے گئے۔ تو نماز بھی مومن کی معراج ہے، نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر رزق حلال ہے تو حلال رزق کی وجہ سے نمازیں قبول ہوں گی، اور جب نمازیں قبول ہوں گی تو دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے انسان ملاقات کرتا ہے۔ لیکن جس رزق سے
نمازیں قبول نہ ہوں، دعائیں قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معراج نہ ہو، تو اس رزق سے مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ رزق حرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ تو گویا اس شعر میں حلال رزق کی طرف اقبال نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دارا اسکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ دارا ایران کا مشہور بادشاہ، اسکندر اعظم یونان کا مشہور سپہ سالار اور بادشاہ۔ اقبال ان دونوں کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ دارا جو بڑا بہادر تھا، دلیر تھا، اور یونان کا بادشاہ اور سپہ سالار اسکندر اعظم، ان دونوں کی نسبت وہ فقیر آدمی بہت بہتر ہے۔ مرد فقیر آدمی اولا بہتر ہے۔ کون سا فقیر آدمی؟ جس کی فقیری میں اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی جیسی چند خصوصیات موجود ہوں۔ مرد فقیر آدمی، فقیر بھکاری کو نہیں کہتے، فقیر ایسا غریب آدمی کہ جس کے پاس نہ رہنے کو مکان ہو، نہ کھانے پینے کے برتن ہو، ایک وقت کا کھانا مشکل سے ہو، تن کے کپڑے ہوں، اور غربت کی آخری سٹیج پر ہو، غربت کے آخری درجے میں ہو، وہ شخص فقیر ہے۔ اور فقیر کو ہم بھکاری کبھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسا آدمی جو کائنات میں، دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہے، جو فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے دنیا کے نامور بادشاہوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اگر اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی چند خصوصیات موجود ہوں۔ یہ اشارہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ روزہ رکھا، سارا دن ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، شام کو اس مزدوری کی اجرت سے افطاری کا بندوبست کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو دروازے پر ایک سائل آ گیا، تو آپ نے وہ سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر مزدوری کی، پھر افطاری کا انتظام کیا، پھر سائل آیا اور پھر کھانا اسے اٹھا کر دے دیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اگر کسی فقیر کے اندر یہ اثار، یہ قربانی کا جذبہ موجود ہے تو ایسا فقیر دارا بادشاہ اور اسکندر اعظم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا اس شعر میں اقبال نے اثار، قربانی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آخری شعر: آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ جواں مرداں دلیر لوگوں کا قانون کیا ہے؟ آئینے جواں مرداں، دلیر لوگوں کا قانون، دلیر لوگوں کے اصول صرف دو ہیں۔ پہلا، حق گوئی، سچی بات کرنا، حق کی بات کرنا، اور یہ لوگ جب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوسری خوبی، دوسرا اصول کیا ہے؟ بے باکی، بے باک ہونا، بے خوف اور نہ ڈر ہونا، دلیر ہونا۔ تو گویا دلیر آدمی، بہادر لوگ اپنی زندگی میں صرف دو اصول اپناتے ہیں، ایک سچی بات کرتے ہیں اور دوسرا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آخری مصرع: اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی، اور جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں ان کے اندر لومڑی جیسی خوبیاں نہیں ہوتی۔ روباہ لومڑی، روباہی لومڑی جیسی خصلتیں، لومڑی جیسی عادتیں، اور وہ کون سی عادتیں ہیں؟ دوسروں کی چاپلوسی کرنا، دوسروں کی خوشامد کرنا، دوسروں کی ٹیسی کرنا، دوسروں کے تلوے چاٹنا۔ تو اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں، جو
اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، وہ سچی بات کرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ کسی کی خوشامد اور چاپلوسی سے کام نہیں لیتے۔ یہی اللہ کے شعروں کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ عزیز طلبہ، اس غزل کے ایک ایک شعر میں نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ ان اشعار کو زبانی یاد کریں، الفاظ کے معنی یاد کریں، پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں تو گویا ذرا خلاصہ سنیں۔ پہلے شعر میں عشق یعنی جوش اور ولولے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے شعر میں فجر سے پہلے سحری اور تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرے شعر میں یہ لیڈروں کو بتایا گیا ہے کہ مسلمان قوم سست ہے لیکن ان سے نا امید نہیں ہونا۔ چوتھے شعر میں حلال رزق کی نصیحت کی گئی ہے کہ اگر رزق حلال نہیں ہے تو آدمی مر جائے لیکن حرام نہ کھائے۔ پانچویں شعر میں فقیری کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ فقیر کون ہوتا ہے اور کون سا فقیر بڑے بڑے بادشاہوں سے بہتر ہے۔ چھٹے اور آخری شعر میں بہادر لوگوں کا دستور بیان کیا گیا ہے کہ بہادر لوگ نمبر 1 سچ بولتے ہیں، نمبر 2 وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور لومڑی کی طرح وہ طاقتور لوگوں کی چاپلوسی نہیں کرتے، طاقتور لوگوں کے تلوے نہیں چاٹتے، طاقتور لوگوں کی خوشامد نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔